बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और उर्दू की बहुत अच्छी एडवेंचर पर मबनी कहानी हम सुनने जा रहे हैं। हम पहले इस कहानी को गौर से सुनेंगे, इसकी इमेजिनेशंस को बहुत स्ट्रांगली पिक करने की कोशिश करेंगे। जैसे फ़िल्म हम देख रहे हो, इसी तरह से इस कहानी को भी हम लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस पर तबसरा करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कहानी की तरफ। और कहानी का नाम है शिकारी खुद शिकार हुआ। ठीक है, शिकारी खुद शिकार हुआ। मैंने बंदूक से कई जानवर शिकार किए थे। इस बार इरादा किया कि तीर कमान से तेंदुए का शिकार होना चाहिए। ये जो आपका लीपर्ड होता है ना, जिसको आप चीता भी कहते हैं, चीता। ठीक है, उसको हम उर्दू में तेंदुआ भी कहते हैं। तेंदुए का शिकार होना चाहिए। अर्जेंटाइन में दरियाए पाराना के करीब फैले वसी जंगलात पहुंच गया। यानी जो आदमी अपनी कहानी सुना रहा है वो कह रहा है कि मैंने तीर कमान से तेंदुए का शिकार करने के लिए मैं दरियाए पाराना के करीब फैले वसी जंगलात पहुंच गया। जब जंगल के नज़दीक आबाद एक कस्बे पहुंचा तो शाम हो रही थी। लोगों से पूछता पाछता एक सराय पहुंचा। सराय कहते हैं होटल को जहां लोग रात को क़याम करते हैं। अज़म था, यानी इरादा था कि रात आराम करके सुबह शिकार पर निकला जाए। मालिक सराय से मुकामी शिकारी या गाइड के मुतालिक इस्तफसार किया, पूछा तो मालूम हुआ कि कोई भी दस्तयाब नहीं। सब अपनी मुहिम्मात पर रवाना हो चुके थे। यानी पहले से जो लोग थे गाइड, वो सब जा चुके थे। यहाँ पर अब कोई ऐसा अवेलेबल नहीं था। ये भी पता चला कि मुकामी लोग एक तेंदुए से खौफजदा रहते हैं। कोई गाइड दस्तयाब भी हुआ तो वो जंगल के बाहर रुक कर मेरा इंतज़ार करेगा और वो सिर्फ मुझे रास्ता दिखाएगा और मेरे तीर जहर आलूद करेगा। जहर आलूद का मतलब तीर के मुंह पे जहर लगाएगा, ताकि उसके ज़रिए जब जानवर का शिकार किया जाए तो जानवर फ़ौरन मर जाए। बहरहाल मैंने मालिक सराय से कहा कि वो मुकामी गाइड का बंदोबस्त कर दे। अगले रोज़ बेदार हुआ तो लामीना नामी एक मुकामी गाइड मुंतज़िर था। यानी जो गाइड मिला उसका नाम क्या है, लामीना। तारुफ के बाद उसने मेरा सामान उठाया और अपने साथ लाए घोड़े पर रखा और हम जंगल की तरफ चल पड़े। जब सूरज बुलंद हुआ हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे। लामीना ने खामोशी से मेरा सामान नीचे रखा और साथ लाई मुकामी जड़ी बूटियों का जहर मेरे तीरों पर पोतने लगा। मैंने उससे पूछा कि वो शाम तक यहीं मेरी वापसी का इंतज़ार कर सकता है। उसने सर इस बात में हिलाया। इस बात का मतलब उसने बोला हाँ, मैं यहाँ इंतज़ार कर सकता हूँ, और मेरे तीर फिर जहर में डुबोने लगा। मैं पूरी तरह मुसल्ला होकर जंगल में दाखिल हुआ। जंगल बहुत घना था, उसमें बुलंद व बाला दरख्त फैले हुए थे। मैं जानता था कि ये वो वक्त है कि जब तेंदुए रात भर शिकार करने के बाद कोई जगह ढूंढते हैं ताकि आराम कर सकें। वो अमूमन किसी गार का इंतखाब करते हैं। मैं जंगल में ऐसी किसी गार से वाकिफ़ नहीं था। मुझे तो पूरा जंगल ही एक गार की मानिंद लग रहा था, तारीक गार की तरह, सीलन ज़दा और बदबू लिए हुए। सीलन कहते हैं पानी की नमी वहाँ ज़्यादा है, हर चीज़ पानी पानी हो रही है। मैं अपने साथ 3 दिन का खाना लाया था, मगर मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द कामयाब होकर लौट जाऊंगा। मुझे अपनी हिम्मत और दलेरी पर एतमाद था। अक्सर तेंदुए किसी दरख्त की मजबूत शाखों पर लेट कर भी आराम करते हैं। यूं वो इर्द गिर्द पर नज़र रखते और नीचे से गुजरते शिकार या शिकारी पर बआसानी हमला कर सकते हैं। पंजों के निशानात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि जंगल में कई तेंदुए मौजूद हैं। एक नहीं है, कई तेंदुए मौजूद हैं। यानी किसी भी दरख्त पर मौत मेरा इंतज़ार कर रही थी। बहरहाल मैं ख़ुद को हौसला देता बढ़ता गया। जल्द रास्ता तंग और जंगल मज़ीद घना हो गया। मैं पूरी तरह मुस्तैद था, चौकन्ना था। आँखें ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ घूम रही थीं।
سچ تو یہ ہے کہ میں ڈر رہا تھا، تنہا ہونے کے باعث بھی خوف زدہ تھا۔ کہتے ہیں تنہائی تو خود ہی جان لیوا ہوتی ہے، پھر بھی اپنی ہمت بڑھاتا چلتا رہا۔ کافی دیر بے مقصد ادھر ادھر گھومنے کے بعد مجھے خیال آیا، اپنی جان مسلسل خطرے میں ڈالنے کے بجائے کیوں نہ میں کوئی ندی یا تالاب ڈھونڈ لوں جہاں جانور پانی پینے آتے ہیں، وہیں کہیں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے جیب سے جنگل کا نقشہ نکالا اور اس کے مطابق ایک قریبی ندی کی طرف چل دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس کے کناروں پر قد آور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لمبی لمبی اونچی اونچی، ان میں بآسانی چھپ کر بیٹھنا ممکن تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی، مگر ایک خطرہ بھی تھا۔ اکثر تیندوے بھی ایسے ہی جگہ گھات لگا کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال میں دیکھ بھال کر جھاڑیوں میں ایک جگہ چھپ گیا جہاں سے ندی صاف نظر آتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے سرخ بارہ سنگھے دیکھے جو پانی پینے آئے تھے۔ وہ میرے اتنے قریب سے گزرے کہ مجھے کھال کے گھنے بال بھی صاف نظر آئے۔ انہوں نے پانی پیا اور پھر دریا گدلا کرتے دوسری طرف نکل گئے۔ میں نے آہستگی سے اپنی کمان کو دائیں سے بائیں کندھے پر منتقل کیا کہ وہ کندھا سن ہو گیا تھا۔ اسی لمحے میری نظر بائیں طرف واقع جھاڑیوں پر پڑی اور میں خوف کے مارے اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ وہاں ایک بڑا سا تیندوا گھات لگائے بیٹھا تھا۔ واو! میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، یعنی وہ کہاں دیکھ رہا ہے، تو افشا ہوا کہ اس کا شکار ایک بارہ سنگا تھا۔ یعنی وہ جو تیندوا تھا وہ بارہ سنگا کو گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے قبل ہی ندی پر پانی پینے آیا تھا، وہ اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ موقع پاتے ہی جھپٹ سکے۔ چونکہ ہوا بالکل بند تھی اس لیے تیندوے تک میری بو نہیں پہنچی۔ اس کی محویت کا مطلب وہ ٹکٹکی باندھ کے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا، بارہ سنگا کو۔ اس کی محویت کے باعث مجھے مناسب وقت مل گیا۔ میں نے تسلی سے نشانہ باندھا اور پھر پوری قوت سے تیر چلا دیا۔ جواب میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے مجھے ہلا دیا۔ تیر عین نشانے پر گردن میں کھپ گیا تھا۔ واو، زبردست! اب حیوان نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ فوراً ہی مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس کی رفتار اتنی ہی تھی جتنی اسے لگنے والے تیر کی، یعنی جتنی رفتار سے تیر اس کے پاس پہنچا اتنی رفتار سے وہ میری طرف آ گیا۔ میں سمجھ ہی نہ پایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر غیر اختیاری طور پر میرا ہاتھ کمر سے بندھے شکاری چاقو کی طرف گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں چاقو نکال کر حملے کا جواب دیتا، تیندوے نے اپنے خوفناک پنجے کے ایک ہی وار سے میری کھوپڑی ادھیڑ ڈالی۔ یعنی اس نے پنجہ ہاتھ کا لیا اور کھوپڑی کو جب مارا نا تو پوری کھوپڑی اس کے پنجے کے ناخنوں سے چھل گئی۔ میرے سر سے خون بہنے لگا۔ اپنے ہی خون سے اندھا ہونے کے باعث میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ میرا شکاری چاقو اس کے دوسرے خونخوار پنجے نے میرے ہاتھ ادھیڑتے کہاں پھینک دیا ہے۔ ہو، چاقو بھی اس کا گر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ یقیناً میرا پیٹ پھاڑ ڈالے گا۔ میں نے جلدی سے لیٹ کر گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگائے اور ہاتھوں سے اپنی گردن اور چہرے کا دفاع کرنے لگا۔ جلد ہی اس کی سانسوں کی گندی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور مجھے ابکائی آ گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ تیر پر لگے زہر نے تیندوے کی آدھی طاقت ختم کر دی تھی۔ اب زہر کا مکمل اثر ہونے تک مجھے اپنی گردن اور پیٹ اس کے خونخوار پنجوں سے بچائے رکھنے تھے۔ ہو۔ تیندوے کے پنجے میرے ہاتھ، بازو اور ٹانگیں ادھیڑنے لگے۔ میرے گھٹنے اس کی پسلیوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، گویا وہ میرے اوپر براجمان تھا۔ اسی دوران میرے ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑے۔ میں اب سانس کی نالی ڈھونڈنے لگا، چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں،
مگر مسلسل خون بہنے سے میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ادھر تیندوے کی طاقت بھی کم ہونے لگی۔ زہر اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ بہت بڑا اور جاندار تیندوا تھا، اسی باعث اب تک مجھے کسی گڈے کی طرح پنجوں سے بھنبوڑ رہا تھا، جیسے گڈے کو جو کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس سے جیسے کتے یا کوئی چیز اس کو نوچ رہے ہوں، وہ بھنبوڑ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میں مزید ہوش میں نہیں رہ سکتا، تو اچانک مجھے اپنے قریب لامینہ کی موجودگی محسوس ہوئی۔ پھر میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو قصباتی اسپتال میں پایا، اس قصبے کے ہسپتال میں پایا۔ میری خوش قسمتی کہ لامینہ کو خیال آ گیا کہ اسے جنگل میں میرے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ گھوڑا بھگاتا جنگل میں چلا آیا۔ لامینہ نے تیندوے کی غراہٹیں سنی تو ندی کی طرف آیا۔ جب وہ ہم تک پہنچا تو دیکھا کہ تیندوا میرے اوپر مردہ پڑا تھا۔ لامینہ نے میری نبض دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ میں خون میں لت پت مگر زندہ ہوں۔ اس نے پہلے تو جنگلی بوٹیوں سے بنا مرہم میرے زخموں پر رکھا، پھر مجھے گھوڑے پر ڈال قصباتی ہسپتال لے آیا، جہاں ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کر کے میری جان بچا لی۔ مجھے اسپتال چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں کے 2 اور جوانوں کو ساتھ لیے جنگل گیا اور تیندوے کی کھال اتار لایا، جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میری ٹانگیں تیندوے نے بری طرح چبائی اور پنجوں سے ادھیڑ ڈالی تھیں۔ میں پریشان تھا کہ شاید میں کبھی چل نہیں پاؤں یا لنگڑا ہی نہ ہو جاؤں، مگر آج میں بالکل ٹھیک، کسی لنگڑاہٹ کے بغیر چلتا ہوں۔ لامینہ اور اس کی جڑی بوٹیوں نے مسیحا جیسا کردار ادا کیا تھا، مگر میری ٹانگوں پر اور سر پر تیندوے کے پنجوں کے نشان آج بھی مجھے یاد دلاتے ہیں کہ شکاری کو خود شکار بنتے لمحہ بھی دیر نہیں لگتی۔ واو، صحیح ہے۔ تو یہ تھا جناب آپ کا کہانی، یہ تھی ہماری بڑی ہی ایڈونچر والی کہانی۔ آپ نے اس کہانی کو سنتے وقت یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کہانی نہیں سن رہے ہیں بلکہ ایک فلم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی یہ خوبی ہے اور آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو کہانی آپ پڑھیں، جس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، اس کتاب کی 100% امیجنیشن آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جانی چاہیے۔ اس کا منظر، ٹھیک ہے، وہ کہاں آ کے ٹھہرا، پھر وہ جنگل میں جب داخل ہوا تو اس نے ندی کا تذکرہ کیا تو آپ کے ذہن میں ندی آنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ندی کے کنارے پر جو جھیل تھی یا جو جھاڑیاں تھیں اونچی قداور تھیں، یعنی اونچی اونچی تھیں، تو آپ کے ذہن میں وہ آ جانا چاہیے۔ پھر جب وہ بارہ سنگا کو دیکھ رہا تھا تو ایسے میں اس کو چیتے پر نظر پڑی، ٹھیک ہے، تیندوے پر۔ یہ جتنی باتیں ہم کتاب میں، کہانی میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایک اچھا انسانی ذہن ان کی امیجنیشن اور ان کی تصویریں فلم کی شکل میں اپنے ذہن میں چلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی کہانی سنیں، کوئی کتاب پڑھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو چھوڑیں اس کی امیجنیشنز کرنے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پورا بندوبست کر کے، یعنی چیلنج اس نے قبول کیا۔ پہلے وہ ہمیشہ بندوق کے ذریعے اس نے شکار کرتا رہا تھا، آج اس نے یہ سوچا تھا اس دفعہ کہ وہ بندوق کے بجائے صرف تیر اور کمان کے ذریعے شکار کرے گا۔ اور جس علاقے میں وہ، جس جنگل میں وہ شکار کے لیے آیا، وہاں پہلے اسے پتہ چل گیا کہ بھئی کوئی بہت جو ہے وہ خطرناک قسم کا تیندوا ہے جس نے وہاں کے گاؤں والوں کو اور تنگ کر کے رکھا ہے۔ یعنی وہ جو تیندوا ہوتا ہے وہ رات میں کبھی اپنی غذا کے لیے جنگل سے باہر نکل کر گاؤں والوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، بچوں کو کھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے پتہ چلا اور اس نے پھر اس کو فیصلہ کیا کہ میں تیندوا جو ہے اسی کا شکار کروں گا۔ اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے یہ احساس ہوا کہ یہاں ایک تیندوا نہیں ہے، ایک سے زیادہ تیندوا ہے، کیونکہ وہ شکاری تھا بہت ماہر، اور اس نے جب پنجوں کے نشان دیکھے تو اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک تیندوا نہیں ہے، ایک سے زیادہ تیندوا ہے۔ اور کہانی کے اندر بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور سب سے بڑا کلائمیکس اس وقت ہے کہ جب وہ تیر چلا کے تیر اس کی گردن میں گھپتا ہے، اور وہ وہاں ڈھیر نہیں ہوتا تیندوا، بلکہ وہ اتنی ہی رفتار سے واپس حملہ کرتا ہے اپنے شکاری کے اوپر۔ اور اس کے حملے کی زد میں 2 چیزیں
اس نے زیادہ ہٹ کی، ایک تو اس کا سر، گردن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ. اور شکاری کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس کا پیٹ پھٹ گیا تو پھر اس کے لیے بچنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کا گلا اگر اس نے چبا ڈالا تو اس کے لیے بچنا ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس نے ان دونوں چیزوں کو اپنی بچانے کی کوشش کی. باقی سب چیزیں اس نے جو ہے اس کو یہ بھی یقین تھا کہ جیسے جیسے زہر پھیلے گا ویسے ویسے تیندوا جو ہے وہ اس کی طاقت کم ہوتی جائے گی. یہ بڑا رسکی جو ہے وہ آپ سوچیں کہ ایک انسان، ایک شکاری جو ہے وہ بالکل زد میں آ گیا ہے چیتے کی، اور اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس چیتے کو اپنی جان کو کیسے بچانا ہے. یہ بڑا کلائمیکس تھا اس کہانی کا. آپ اس کو خود سے محسوس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ اس چیتے کی جگہ رکھیں، سوری اس شکاری کی جگہ رکھیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس نے کیا سوچا ہوگا. اور پھر جو لامینہ تھا اس کا جو رول ہے اس کہانی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے وہ خود ڈر کے مارے کہ یہاں تیندوے اور چیتے ہوتے ہیں، وہ گیا نہیں، لیکن بعد میں اس کو خیال آیا کہ اسے جانا چاہیے، اور یہ خیال ہی دراصل جو شکاری تھا اس کی جان بچانے میں اس نے اہم رول پلے کیا. لامینہ وہاں کا رہائشی ہے، اسی جنگل کا، اسی قصبے کا رہنے والا ہے. اسے جڑی بوٹیوں سے دوا بنانی بھی آتی ہے اور جڑی بوٹیوں سے زہر بنانا بھی آتا ہے. یہ بھی اس کہانی میں ایک خصوصی جو ہے وہ پہلو تھا. تو ہم اب آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں سوال جواب میں کیا ہے. میں آپ کے سامنے سوال جواب جو ہے وہ بہت مختصراً آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور سوال آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جواب پھر آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. راوی یعنی کہانی سنانے والا تیندوے کا شکار کرنے کس ملک گیا تھا اور وہاں کون سا دریا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے. راوی نے تیندوے کا شکار کرنے کے لیے بندوق کی بجائے کون سا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور کیوں؟ ٹھیک ہے، ایڈونچر اس کو چیلنجنگ لگا تھا. تیسرا سوال ہے، گائیڈ لامینہ نے راوی کے تیروں کو کیسے تیار کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے، راوی نے جنگل میں تیندوے کو ڈھونڈنے کے لیے کنارے پر کون سی جگہ چنی اور کیوں؟ ٹھیک ہے، راوی نے ندی پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا اور وہ کیسا دکھائی دے رہا تھا؟ ٹھیک ہے، جھاڑیوں میں چھپے راوی کو تیندوا کہاں اور کیسے نظر آیا؟ ٹھیک ہے، وہ شکار کے لیے نظر رکھی ہوئی تھی اس نے 12 سنگیں. تیندوے نے راوی پر حملہ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد تیندوے کے حملے کے وقت راوی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. اور آخری میں 9واں سوال ہے، لامینہ نے راوی کی جان کیسے بچائی؟ 2 کام بتائیں. یہ 2 کام اس میں لکھے ہوئے بھی ہیں. اور 10واں سوال، اس خطرناک تجربے سے راوی نے کیا سبق سیکھا؟ اس نے سبق سیکھا کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ خود بھی کبھی کبھی شکار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا جی، اب ہم آ گئے ایم سی کیوز کی طرف. آپ کو یہ ایم سی کیوز اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور جو صحیح جواب ہے وہ بھی اپنی کاپی میں لکھنا ہے. میں اس کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، آپ 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خود سارے ایم سی کیوز پڑھتے جائیں، اپنی کاپی میں اتارتے جائیں، اور جو درست جواب ہے وہ بھی اپنی کاپی میں ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ویڈیو کو روکتے جائیں اور سوال لکھتے جائیں، اور جو درست جواب ہے وہ اپنی کاپی میں لکھیں. یہاں سے سیکشن شروع ہوتا ہے فل ان دی بلینکس کا. 10 فل ان دی بلینکس ہیں، آپ کو یہ بھی فل ان دی بلینکس کاپی میں اتارنی ہے، اور جو مناسب لفظ ہے وہ اس بلینک میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 کی 10 خالی جگہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کے اس کو بھرنا ہے. اور اس کے بعد سیکشن شروع ہوتا ہے ہمارا ٹرو فالس کا. آپ کو جملے دیے گئے ہیں، وہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور آپ جو ہے وہ پہلے جملہ اپنی کاپی میں اتاریں گے، پھر وہ جملے کے آخر میں آپ لکھیں گے درست یا آپ لکھیں گے غلط. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے 10 جو ہے وہ ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد ہم آپ کو بھی اور خاص طور پر جو اساتذہ ہیں ان کو تھوڑی سی اس کہانی کے بارے میں اور ہنٹس دیتے ہیں. تو جیسے کہ میں ہر کہانی میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ دراصل ان کے ذریعے سے ہمیں بچوں میں ذہنی امیجینیشنز، خیالات کی وسعت، الفاظ کا ذخیرہ
اور اخلاقی پہلو اور انسانی جو جذبات ہیں اس کے پہلوؤں کو ہمیں اجاگر کرنا ہے۔ اس کہانی کو اگر آپ بنیاد بنائیں، جنرل بات تو یہ ہے کہ ہر کہانی کی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی جائے۔ کلاس روم کے اندر ایک مخصوص ٹائم میں آپ اس کہانی کو بیان کریں، اور پھر ایک مخصوص ٹائم میں اس کہانی سے باہر آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ یعنی یہ جو آدمی تھا کہاں کا رہنے والا تھا، کیا کام کرتا تھا، چھٹیاں منانے آیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی باتیں، کہانی جہاں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی کیا جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں تھیں۔ پھر وہ اس نے اس علاقے کا انتخاب کیا، یہ علاقہ کیسا ہوگا، یہ جنگل تھا، پہاڑی علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہوٹل میں آ کے رکا تھا، تو ہوٹل کو آپ تھوڑا اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں کلاس روم کے اندر، کہ ہوٹل کے اندر جو ہے وہ شام میں پہنچا تو آلریڈی جتنے لوگ تھے شکار کے لیے وہ نکل چکے تھے، اور یا موجود نہیں تھے یا پہلے صبح سے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب رکا تو صبح دوسرے دن اس کو جو ہے وہ گائیڈ ملا۔ گائیڈ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور گائیڈ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ بیونڈ دا، یعنی اس کہانی کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ لامینہ ایک کیریکٹر اس میں تھا بڑا زبردست۔ اس لامینہ کو آپ، اس کی فیملی کو، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس کے لباس اور کپڑے کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ زبان کون سی بولتا ہوگا، دونوں آپس میں کیسے بات کرتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک گائیڈ جو کہ کسی علاقے کا باشندہ ہے، ایک نئے آدمی کے ساتھ مل کے جو ہے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نئے آدمی کی نہ زبان جانتا ہے اور نہ وہ اس سے پہلے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو اس سیاح کے یا اس شکاری کے ساتھ اپنی جان، اس کے ساتھ اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک جذباتی لگاؤ جو ہے یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیونڈ دا اسٹوری آپ کو جانا چاہیے، اس اسٹوری کے باہر جو باؤنڈریز ہیں اس کے باہر جو ہے وہ آپ کو بچوں کو چھلانگ لگانے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کہانی میں اگر ہم غور کریں تو بہادری، ایڈونچر، ٹھیک ہے، انسان کی بہادری، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، صحیح ہے، اس کو ہم کبھی ایڈونچر بھی کہتے ہیں اور کبھی بہادری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اخلاقی جواز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے جہاں لوگ جو ہے وہ تیندوے سے پریشان ہیں، اور یہ آدمی اس تیندوے کا شکار کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، اور جو وہاں کے گاؤں والے ہیں، قصبے والے ہیں، وہ اس کے حملوں سے بچ جائیں۔ یہ بھی ایک اخلاقی پہلو سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اخلاقی پہلو کم اور بہادری اور ایڈونچر، یعنی ایڈونچر کسے کہتے ہیں، ایڈونچر کہتے ہیں تھرل، یعنی جو یعنی آپ مرنے کا جو خوف ہوتا ہے اس خوف کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں ایڈونچر یا تھرل۔ اس کہانی کے اندر جو شکاری ہے اس کو ایڈونچر اور تھرل کا جو ہے بڑا شوق تھا، اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی اس نے بہت سے شکار بندوق کے ذریعے کیے، اور اس بار اس نے بندوق کے بجائے زیادہ تھرل اور ایڈونچر حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ بہادر دکھانے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے اس قدر خون خوار جانور کے سامنے اپنے آپ کو بغیر بندوق کے، صرف ایک چاقو تھا اس کے پاس، اور آپ نے دیکھا وہ چاقو بھی جس وقت اس کا پنجہ اس کے سر پہ لگا اور خونم خان ہو گیا اور آنکھوں میں بھی خون چلا گیا تو اسے دکھنا بند ہو گیا، اور دوسرا پنجہ اس نے ہاتھ پر مارا تو اس سے چاقو جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد یہ جو کیفیت ہے انسان کی کہ جس میں وہ موت کے ساتھ آنکھیں سے آنکھیں ملا کر جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے، اور اپنے اعصاب پر قابو پاتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ بے ہوش نہیں ہوتا، اور وہ خوف کا شکار نہیں ہوتا، اسی کو دراصل ہم بہادری کہتے ہیں۔ تو اس کہانی کے پہلو میں بہادری کا جو عنصر ہے اور ایڈونچر کا جو عنصر ہے اور چیلنج لینے کا، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کا تو تصور ہے جو مختلف صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جس میں ایک شکاری جو ہے وہ
خون خوار جانور کے سامنے شکار کے لیے تیار ہوتا ہے، یا تو وہ سمجھتا ہے کہ جانور نہیں رہے گا، یا وہ سمجھتا ہے کہ شکاری نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگلی کہانی تک کے لیے اسی طرح کی مزیدار کہانیاں ہم جاری رکھیں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔